बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतल्लिक एक बिल पेश किया गया है और इसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का अहम हिस्सा बनाया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट रुकन जेम्स विजनी पनीटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से ये बिल पेश किया है और ऐसा कमोबेश होता है, यूनिक वाक़यात के अंदर शामिल है। पहले भी अगरचे ऐसा हुआ लेकिन कम है कि जनाब एक ही वक्त के अंदर दो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान ने एक ही बिल पेश किया हो और ऐसा ही हुआ है। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका में आमद पर पाबंदी के हवाले से अमरीका की दोनों सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। और कम से कम अगर सारी दोनों सियासी जमातें मुत्तफ़िक नहीं हैं तो ये जो दोनों अरकान दो मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा हैं, रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जो है वो जेम्स विजनी पनीटा, इनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया। और इस बिल में ये दर्ज है कि ऐसी मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इस बिल के हवाले से रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन का मुतालबा है कि वीज़ा पर पाबंदी के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पर दबाव डाला जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। ये बड़ा अहम बिल है, इंतहाई अहम तरीन मौके के ऊपर सामने आया है, एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब पाकिस्तान की मौजूदा चुनतखब हुकूमत को, उनके हैंडल्स को मुसलसल इस किस्म के जो है वो पैगामात के ज़रिए इस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप फिलफौर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से मामलात को बेहतर बनाएं बल्कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान और पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो बेजा पाबंदियाँ हैं, जो उनके कारकुनान और रहनुमा कैद हैं गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से, उनको भी रिहा किया जाए। उस अहम तरीन मौका के ऊपर यह बिल जनाब आया है सामने। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस बिल के पेश किए जाने के बाद मुख्तलिफ अखबारात, टीवी चैनल्स, वेबसाइट जो पाकिस्तान की हैं, वहाँ पर तो आपको उस तरह से तफसील के साथ ये ख़बर नज़र नहीं आती, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया बहरहाल इस ख़बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसकी तफसीलात जो हैं वो आवाम के सामने रख रहा है। और आज जो BBC है, बरतानवी नशरियाती इदारा, उन्होंने भी इस ख़बर की तमाम तर तफसीलात खोल कर रखी हैं। डेफिनेटली ये पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर बेसिकली है क्या है, और इस खबर के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ जानने के लिए उनके साथ जो है वो राबता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया है। और चंद दिन पहले जो है वो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने इमरान खान की कैद पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा था कि जनाब इस हवाले से जो है वो हम दूसरे जो ममालिक हैं उनके मामलात के अंदर हम मुदाखलत नहीं करते। लेकिन जब फिर तर्जुमान से एक ब्रीफिंग के दौरान ये पूछा गया था सवाल इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि इन तमाम तर मामलात को जो डोनाल्ड ट्रम्प इंतज़ामिया है जनाब वो बरास्त देख रही है, ये मामलात आपको वाइट हाउस से पता करना चाहिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, इसके मुतल्लिक काफ़ी अरसे से बातें हो रही थी और जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के सदर बने तो उस वक्त से भी ये बहस ज़ोरों पर थी कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई पर कब बात करेंगे। और यहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा, पाकिस्तानी अवामों जो पाकिस्तान की अवाम है, उनको इस बात की उम्मीद थी कि अमरीकी सदर इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ताहम अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के इन मामलात के ऊपर बराह रास्त किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया। उन्होंने मनसब संभालने के बाद और कांग्रेस से जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का पहला खिताब था, इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तो किया, लेकिन शिद्दत पसंद तंजीम जो है वो दौलत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शिद्दत पसंद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक उनका ये जिक्र था। और उन्होंने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुलज़िम की गिरफ्तारी में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था।
یہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے خلاف امریکی ویزوں کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جنرل عاصم منیر، نام لیا گیا ہے اس کے اندر کہ جب جنرل عاصم منیر عمران خان سمیت سیاسی کارکنان کو رہا کر دیں گے تو پھر ان پر پابندی اٹھائی جا سکتی ہے۔ یعنی اس بل کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے، اس بل کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے، ان چیزوں کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو گرفتاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے، اور خاص طور پر نام لے کر ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں اس بل سے متعلق جو ولسن نے لکھا ہے کہ اس میں یہ واضح ہے اس بل کے اندر کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی امریکہ کی پالیسی ہے۔ اب یہاں سے یہ سمجھا جانا چاہیے اور بالکل یہ کلیئر ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کے یہ جو رکن ہیں جو کہ وہاں پر اہم ترین کمیٹیوں کے اندر شامل ہیں، جو ولسن صاحب، چاہے وہ آرم فورسز کی کمیٹی ہو، چاہے وہ خارجہ امور کی کمیٹی ہو، اور پھر جو ہے وہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی ہے، ڈیفینیٹلی یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے جناب اس بل کے اندر کہ کانگریس میں پیش کیا جانے والا یہ بل پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر 1 ماہ کے اندر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی اس بل کے اندر انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگلے 60 دن کے اندر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ تمام جرنیلوں اور سرکاری حکام اور ان کے اہل خانہ پر بھی پابندی عائد کرنے کا جائزہ لیا جائے۔ جو ولسن ایوان کی خارجہ امور اور آرمڈ سروسز کی کمیٹیوں کے اہم رکن ہیں، وہ ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو ولسن کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ دوسرے جو رکن ہیں ڈیموکریٹ کے جیمز ورنی پینیٹا، وہ امریکی بحریہ کے سابق انٹیلیجنس افسر رہ چکے ہیں۔ جو ولسن کچھ عرصے سے عمران خان کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ متحرک ہیں، اور جو ولسن نے ریپبلکن اسٹڈی کمیٹی کے سربراہ آگسٹ پلگر کے ساتھ مل کر گزشتہ ماہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھی خط لکھ کر اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی فوجی قیادت سے بات کریں۔ جو ولسن گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر متعدد پوسٹ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور اگست 2023 سے متعدد مقدمات میں عمران خان گرفتار ہیں، جنہیں جو ہے وہ امریکی جو امریکی ایوان ہے، جو کانگریس کے رکن ہیں، ان کی جانب سے ان عمران خان کو سیاسی قیدی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو ولسن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر خط جاری کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اور اگسٹ پلگر وزیر خارجہ مارکو روبیو پر یہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرایا جائے اور عمران خان کو رہا کرایا جائے۔ اور اس کے اوپر جب مختلف ماہرین سے بات کی گئی تو پاکستان کے اندر سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو اطمینان کا باعث ہے، مگر اس سے جو خوشی انہیں ہو رہی ہے اس کی منطق کی نصرت جاوید صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایک انفرادی فعل ہے، اور ابھی انہیں اس پابندی کا امکان جو ہے وہ دور دور تک نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور ان کی رائے میں قانون سازی پر یہ جو جاری لابنگ ہے یہ حکومت کے لیے کسی پریشانی کا جو سبب ہے وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سے وکیل مارگن کبرل جو ہے وہ ان کے خیال میں جو ہے وہ لابنگ کرنے والے گروہوں کے خلاف جو ہے وہ سخت موقف رکھتی ہیں وکیل مارگن کبرل کولو، جو کہ اسمبلی کی اسپیکر رہ چکی ہیں، اور انہوں نے بی بی سی کی اس خبر کے مطابق ایسے افراد پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے جو انہیں کسی بھی طرح سے سپورٹ کی آفر کرتا ہے۔ ان کے مطابق وہ جب اسپیکر تھی تو انہوں نے ایسے افراد پر دفتر میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ انہوں نے بتایا جناب کہ امریکی نظام میں لابنگ جو ہے وہ خود امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، اور ان کی رائے میں کوئی بھی قانون سازی کسی خاص گروہ یا شعبے کی ایما پر نہیں کی جانی چاہیے۔
کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ اس عمل کو لابنگ سے دور جو ہے وہ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر یہ جو رائے کا اظہار ہے، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگا ایسا کچھ. نصرت جاوید صاحب نے تو یہ بات کی، انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ دور رکھا جانا چاہیے. لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ ایک مطلب جن کو کہنا چاہیے کہ یعنی کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ روایت کے مطابق ہمیں ماضی میں بھی ان کی طرف سے نظر نہیں آئیں. انتہائی غیر روایتی قسم کے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر ہیں. پہلے بھی وہ جناب بے شمار اس قسم کی غیر روایتی چیزیں کر چکے ہیں. اس لیے اس وقت یہاں پر جو امریکی تھنک ٹینک دا ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین ہیں، انہوں نے لکھا ہے جناب کہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان پر، اس قانون سازی کے اثرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب پاکستان کے بارے میں امریکی قانون سازی کا جو اہم ترین حصہ آج متعارف کرایا گیا ہے، اس بل میں ایسے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پاکستان کے آرمی چیف پر امریکی پابندیوں کا باعث بن سکتے ہیں. ان کے مطابق اگرچہ ابھی اس بل کا قانون بننے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ پاکستان کی قیادت کو خوف زدہ کر دے گا. پاکستان کی جو سابق سفیر نہیں ہیں امریکہ کے اندر جناب، انہوں نے بی بی سی کو بتایا، عابدہ حسین صاحبہ نے، کہ اس طرح کے کسی رکن کانگریس کے بیان یا بل پر حکومت نوٹس اگر لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. یعنی دونوں انہوں نے باتیں کی اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ حکومت ابھی اس سٹیج پر عمران خان کو رہا کرے گی، اور معلومات اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ ڈیل کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ جاری ہیں. اور عابدہ حسین کی رائے میں اس قانون سازی سے بظاہر امریکی حکومت کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا اور وہ نہیں سمجھتی اس پر کوئی رد عمل آئے گا. لیکن اس کے باوجود جو بات مائیکل کوگل مین نے کہی ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، اور واشنگٹن میں موجود پاکستانی سفارتکاروں کا بھی اس حوالے سے ایسا ہی کام ہے کہ جناب وہ اس قسم کے لابنگ کرنے والے اراکین پر نظر رکھیں، ان سے رابطے برقرار رکھیں اور پاکستان کے اداروں اور اہم شخصیات سے متعلق ان سے جو ہے وہ واضح موقف لے سکیں. اچھا، اب اس حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر نا اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق اس سے قبل بھی امریکہ سے آئے ہیں مطالبات، اور امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد ڈیموکریٹک قانون سازوں نے بھی سابق صدر جو بائیڈن کو بھی انہوں نے خط لکھا تھا مشترکہ، اس پر انہوں نے کہا تھا جناب کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جناب اسلام آباد حکومت پر واشنگٹن رسوخ استعمال کرے. اور انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت پر امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ جناب استعمال کیا جائے، اور اس کا ابھی فی الحال انتظار کیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جاری ہیں مسلسل، اور اس میں دو جو اہم ترین مزید معاملات ہیں. جو آخری واقعہ ہے وہ ہے جناب اسلام آباد سے سینئر صحافی وحید مراد کی گرفتاری کا. وحید مراد کو جو ہے وہ گھر سے اٹھانے کا، اور آج جو ہے وہ انہیں عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. صحافی وحید مراد کو کل رات کا یہ واقعہ ہے، کوئی تقریباً 2 بجے کے قریب کا، اور اسلام آباد کی عدالت میں آج انہیں پیش کیا گیا اور ان کو ایف آئی اے کے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. اور وحید مراد جب عدالت پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ 20 منٹ پہلے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں رات تقریباً 3 بجے اٹھایا گیا، تب سے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر رکھی گئی، 20 منٹ پہلے اس پٹی کو ہٹایا گیا ہے. اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی، میری ساس کینسر کی مریضہ ہیں اور وہ کینیڈا سے علاج کرانے کے لیے آئی ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور ایف آئی اے کے جو پروزیکیوٹر ہیں ان کا موقف ہے کہ وحید مراد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے، اور بقول ایف آئی اے کے پروزیکیوٹر کے انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کالعدم تنظیم کی پوسٹ شیئر کی تھی. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، اور ایچ آر سی پی نے صحافی وحید مراد کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وحید مراد کو اغوا کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ہم بھی اس گرفتاری کی اور خاص طور پہ اس طرح سے اس غیر قانونی اور غیر آئینی انداز میں اس گرفتاری کی، صحافیوں کے اوپر اس قسم کے دباؤ کی، اس قسم کے پرچے ان کے اوپر درج کرنے کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ ان کے اوپر جو کیس کیا گیا ہے وہ بھی جناب جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی بازیابی کے لیے درخواست بھی اسلام آباد کے اندر دائر کر دی گئی ہے ان کی جو ہے وہ ساز صاحبہ کی طرف سے. اسی طرح سے پھر جناب خبر آتی ہے کہ بالکل یہ ڈان یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب صحافی وحید مراد کی پیکا قانون کے مقدمے میں گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا دے دیا گیا ہے. اسی طرح سے کراچی میں جو سینئر صحافی فرحان ملک صاحب کو
جو ہے وہ FIA نے گرفتار کیا، اس کے بعد ایک کیس میں ریمانڈ لیا، اگلے میں عدالت نہیں دے رہی تھی، اب ان کے اوپر ایک اور کیس آ گیا ہے سامنے جناب کے، ایک اور کیس میں ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ غیر ملکیوں سے فراڈ کیا ان کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ جناب وہ ایک کال سینٹر پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں یہ پتہ چلا کہ اس کے پیچھے فرحان ملک صاحب ہیں اور وہ غیر ملکیوں سے فراڈ کے اندر ملوث ہیں۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، اور تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو وفاق کے حکام ہیں اور جو صوبے کے حکام ہیں ان پر مشتمل اعلیٰ سطح کی کمیٹی پورے پاکستان کے لیے جناب انہوں نے فعال کر دی ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال جناب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے سیاسی قیدی ہیں، کس طرح سے صحافیوں کے اوپر پرچے درج ہو رہے ہیں، انہیں گھروں سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر امریکہ میں جو ہے وہ یہ اہم ترین بل پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔